यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पादरी शहबाज आइजक है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने एक बार फिर हमें ये मौका बख्शा है कि हम उसके कलाम को सीख सकें। आज हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से खुदा की पाकीज़गी के बारे में, कदूसियत के बारे में बात करने जा रहे हैं। आए मेरे साथ खुदा के मुकद्दस कलाम को खोलें। यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 6वां बाब और उसकी पहली चंद आयात की हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से तिलावत सुनेंगे। यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 6वां बाब और उसकी चंद आयात हम खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, जिस साल में उज़िया बादशाह ने वफ़ात पाई, मैंने खुदावंद को एक बड़ी बुलंदी पर, ऊंचे तख्त पर बैठे देखा और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई। उसके आसपास सराफीम खड़े थे, जिनमें से हर एक के 6 बाजू थे और हर एक 2 से अपना मुंह ढांपे था और 2 से अपने पाँव और 2 से उड़ता था। और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, कदूस 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 रब्बुल अफ़वाज, सारी ज़मीन उसके जलाल से मामूर है। खुदा के मुकद्दस कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीले से हमें से हर एक को बड़ी बरकत मिले, आमीन। आज हम खुदा के पाक कलाम में से इस ख़ास हिस्से को जानने वाले हैं और मैं इस ख़ास हिस्से पर 3, 4, 5 पैगाम जो है वो देना चाहता हूँ। और ये जो हिस्सा है खुदा के मुकद्दस कलाम में से यशायाह नबी, उसके 6 बाब की, उसके सहीफ़े के 6 बाब की चंद आयात जो हैं इंतहाई अहम हैं। ये खुदा की कदूसियत के बारे में, खुदा की पाकीज़गी के बारे में गहरे तौर पर बात करती हैं। और यशायाह नबी बाइबल मुकद्दस में, पुराने अहदनामे में इसे बड़े नबियों में शुमार किया जाता है। ये वो नबी है जिसने कहा था कि कंवारी हामला होगी, बेटा जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। ये वो नबी है जिसने यीशु मसीह के बारे में बहुत ज़्यादा पेशेन गोइयाँ की हैं और इसीलिए यशायाह की किताब को कभी कभी 5वीं इंजील भी समझा जाता है, क्योंकि यीशु के बारे में बेशुमार दफ़ा यशायाह नबी बात करता है। कंवारी हामला होगी, बेटा जनेगी। कहता है कि हमारे लिए एक लड़का तुवल्लद हुआ, बेटा बख्शा गया, सल्तनत उसके कंधे पर होगी, शाख पैदा होगी, यस्सी के तने से कौंपल निकलेगी और बेशुमार। और यशायाह नबी जब खुदा के उस दी हुई खिदमत को सरअंजाम दे रहा था, तो कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि खुदा ने यशायाह पर चीज़ें आश्कारा की। खुदा ने पर्दे को, कर्टन को हटा दिया ताकि यशायाह आसमान के मनाजर देख सके। बिल्कुल उसी तरह से जैसे मुकद्दस यूहन्ना आरिफ ने मुकाशफा की किताब में खुदा के आसमान को, आसमानी सेटिंग को, आसमान के मनाजर को देखा था, तो कलाम मुकद्दस बयान करता है कि यशायाह नबी जब नबूवत के मनसब पर फाइज है, खुदा ने उसे अपना नबी होने के लिए चुना है। और रिसेंटली बादशाह जो है वक्त का, वो मरा है और उज़िया बादशाह की वफ़ात के बाद, उज़िया बादशाह लंबे अरसे के लिए बादशाह रहा है और उज़िया बादशाह की वफ़ात के बाद लिखा है कि जिस साल में उज़िया बादशाह ने वफ़ात पाई, मैंने खुदावंद को एक बड़ी बुलंदी पर, ऊंचे तख्त पर बैठे देखा और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई। यशायाह नबी ने उज़िया बादशाह की वफ़ात के बाद खुदावंद रब्बुल अफ़वाज को बड़ी बुलंदी पर, ऊंचे तख्त पर बैठे देखा है और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई है। उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई है। यहाँ पर ज़रूरी बात यह है, उज़िया बादशाह लंबे अरसे की सल्तनत के बाद मर गया है। कोई भी ज़मीनी बादशाह जो है, जितनी लंबी उसकी मर्जी हुकूमत हो, उसने मरना है। जितने साल मर्जी वो हुकूमत करे, अंजाम उसका मौत है। लेकिन यशायाह ने आसमान पर एक ऐसे बादशाह को देखा है, एक ऐसे माबूद को देखा है जो कभी मरने का नहीं है। वो कहता है कि
خداوند کو بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا ہے۔ خدا جو خداوندوں کا خدا ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، کوئی اس جیسا بادشاہ نہیں ہے۔ تو یسایہ نبی کہتا ہے کہ میں نے جب کرٹن یا پردہ ہٹایا گیا ہے، اس نے آسمان کو دیکھا ہے، تو کہتا ہے کہ میں نے خدا کو بڑی بلندی پر بیٹھے ہوئے دیکھا ہے، ہیکل اس کے لباس کے دامن سے معمور ہے۔ یسایہ نبی پر یہ بھید کھولا گیا ہے، یہ راز اس پر کھولا گیا ہے کہ خدا جو ہے وہی ابدی بادشاہ ہے، وہی ہمیشہ تک قائم رہنے والا بادشاہ ہے۔ کوئی بادشاہ جو ہے اس کے طرح کا نہیں ہو سکتا ہے۔ عزیہ مر گیا ہے، لیکن بادشاہ زندہ ہے جو بادشاہوں پر حکومت کرتا ہے، جس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی ہے۔ اور یسایہ نبی نے جب یہ منظر دیکھا تو پھر وہ کہتا ہے کہ اس کے آس پاس سرافیم کھڑے تھے، جن میں سے ہر ایک کے 6 بازو تھے، اور ہر ایک 2 سے اپنا منہ ڈانپے تھا، اور 2 سے پاؤں، اور 2 سے اڑتا تھا۔ یسایہ نے آسمان پر خدا بادشاہ کو، رب الافواج کو، قدوس کو دیکھا ہے، پاک خدا کو دیکھا ہے، ہولی خدا کو دیکھا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ جب میں نے خدا کو دیکھا تو یہ بڑا گہرا، یہ بڑا قابل غور حصہ ہے بائبل مقدس پاک کا، جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر جب یسایہ نبی نے خدا کو آسمان پر بلندی پر بیٹھے دیکھا ہے، تو خدا کے لیے جو لفظ یہاں پر ہے وہ کیپٹل ورڈز، یعنی کہ بڑی انگریزی کے لفظ لارڈ ہے، LORD لارڈ، اور یہ یاوے خدا اس خدا کے لیے ہے جس نے موسیٰ سے بات کی، اور موسیٰ نے کہا خداوند اگر لوگ مجھے پوچھیں کہ تجھے کس نے بھیجا ہے تو میں کیا جواب دوں؟ تو خدا نے کہنا کہ بتانا کہ میں جو ہوں نے تجھے ان کے پاس بھیجا ہے۔ یہاں پر اس نے یہوہ خدا کو بلندی پر بیٹھے دیکھا ہے۔ عمومی طور پر بائبل کے اندر آپ پڑھتے ہیں L کیپٹل اور ORD چھوٹے لفظوں میں لکھا ہوتا ہے، اس سے مراد ہے ادونائی خدا۔ لیکن جب بڑے الفاظ ہیں، L بڑا ہے، O بڑا ہے، R بڑا ہے اور D بڑا ہے، اس سے مراد ہے بادشاہ یہوہ خدا جو ہے۔ سو نبی نے یہوہ بادشاہ کو، یہوہ کو، خداوند کو آسمان کی بلندی پر بیٹھے ہوئے دیکھا ہے۔ اور آسمان پر خدا کو دیکھنے کے بعد یسایہ نبی جو ہے وہ سارے منظر کو، ان سارے حالات کو ڈسکس کرتا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یسایہ نے خدا کے سامنے سرافیم کھڑے دیکھے ہیں، ان کے 6 بازو ہیں، ہر ایک سے 2 اپنے منہ ڈھانپتا ہے، 2 سے پاؤں اور 2 سے اڑتا ہے۔ یہ بھی بیان آپ کو کبھی نہیں ملے گا۔ یہ سرافیم جو اس طرح کے ہیں، یہ بھی آپ کو کسی اور جگہ پر بائبل میں پڑھنے کو نہیں ملیں گے۔ یہ سرافیم جن کے 6 بازو ہیں، جن کے 6 پر ہیں، 2 سے اڑتے ہیں، 2 سے پاؤں کو ڈھانپتے ہیں، اور لکھا کہ 6 بازو تھے، ہر ایک 2 سے اپنا منہ ڈھانپتا ہے، 2 سے پاؤں اور 2 سے اڑتا ہے۔ یہ اس طرح کی کیٹیگری کے سرافیم آپ نے بائبل میں کہیں نہیں پڑھے ہوں گے۔ یہ سرافیم جو ہیں 6 ان کے بازو ہیں، 2 سے پاؤں، 2 سے ہاتھ، 2 سے منہ ڈھانپتے ہیں، 2 سے پاؤں ڈھانپتے ہیں اور 2 سے اڑتے ہیں۔ اور زمین، اور لکھا ہے کہ ہیکل اس کے دامن سے معمور ہو گئی ہے۔ چونکہ نبی نے نہ تو داؤد بادشاہ کو دیکھا ہے، نہ سلیمان بادشاہ کو آسمان پر دیکھا ہے، نہ کسی اور بادشاہ کو بیٹھے تخت پر دیکھا ہے، بلکہ اس نے خدا بادشاہ رب الافواج کو دیکھا ہے، یہوہ کو دیکھا ہے۔ اور اس نے جب آسمان کو دیکھا ہے تو وہ بیان کرتا ہے کہ زمین اس کے، ہیکل اس کے دامن سے معمور ہو گئی ہے۔ یہ جلال ہے اس کا، یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کی حشمت ہے جو نبی نے دیکھی ہے۔ اور لکھا ہے کہ سرافیم اس کے سامنے کھڑے ہیں، اس کے آس پاس کھڑے تھے،
جن میں سے ہر ایک کے 6 بازو تھے، ہر ایک سے 2 اپنا منہ ڈھانپے تھا اور 2 سے پاؤں اور 2 سے اڑتا تھا۔ سوال یہ ہے کیوں یہ مختلف سرافیم ہیں؟ کیوں ان کو 6 بازو دیے گئے ہیں؟ یاد رکھیں جو بھی خدا نے کوئی مخلوق بنائی ہے، جو بھی خدا کی کریشن ہے، اس کا ایک خاص مقصد ہے۔ خدا نے اگر مچھلیاں بنائی ہیں، ان کے رہنے کے لیے خاص حالات، ان کے بدن کو تیار کیا ہے۔ اسی طرح سے جو جانور ہیں، کسی طرح کے بھی ماحول کے جس ماحول میں وہ رہتے ہیں، اس کے مطابق خدا نے ان کو تیار کیا ہے۔ انسان اس دنیا کے اندر ہے، اس کے بھی خدا نے اس کی خاص ایک وضاقتہ بنائی ہے، خاص اس کے خد و خال ہیں۔ خدا نے جو کچھ بھی خلق کیا ہے وہ ماحول کے مطابق ہے۔ جب یہ سرافیم جو خدا کے سامنے کھڑے ہیں، اس کے آس پاس کھڑے ہیں، ان کے 6 بازو ہیں، 6 سے یہ اڑتے ہیں، 2 سے یہ اڑتے ہیں، 2 سے یہ اپنا منہ ڈھانپتے ہیں اور 2 سے اپنے پاؤں ڈھانپتے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا باعث ہے؟ کیا ریزن ہے کہ خدا نے ان کو اس طرح سے بنایا ہے؟ سبب کیا ہے؟ یہ ہم نے جاننے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ تین سیٹ ہیں، 2 اور 2۔ میرے عزیزوں، یہ سرافیم کیوں اس طرح کے ہیں؟ کیوں ایسے ہیں؟ کیونکہ یہ خدا کی امیڈیٹ پریزنس، یعنی کہ خدا کی ڈائریکٹ جو بالکل کلوز قریبی حضوری ہے، اس میں رہتے ہیں، اور اس لیے 6 ان کے بازو ہیں۔ کیوں؟ چونکہ یہ خدا کے سامنے کہتے ہیں کہ امیڈیٹ انویلڈ پریزنس جو ہے، ایسی حضوری جہاں پر مسلسل یہ خدا کے سامنے ہیں، وہاں پر رہنے کے لیے انہیں خاص پر چاہیے، خاص ان کی شیپ ہونی چاہیے، تاکہ یہ خدا کی امیڈیٹ پریزنس میں مکمل طور پر قریبی حضوری کے اندر رہ سکے۔ تو کیا ہے؟ خدا جلالی خدا ہے، اس کا جلال بڑا ہے، اس کی روشنی تجلی بہت بڑی ہے۔ تو یہ فرشتے جو ہیں، یہ جو سرافیم ہیں، لکھا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ 2 سے اپنا منہ ڈھانپتے ہیں، چونکہ خدا کی روشنی ڈائریکٹ ان پر پہنچ رہی ہے، اور وہ 2 سے اپنا منہ ڈھانپ رہے ہیں۔ سرافیم مخلوق ہیں، یہ خالق کی قدرت کو، اس کے جلال کو برداشت نہیں کر سکتی ہیں۔ سرافیم جو ہے وہ اب 2 سے اپنے پاؤں ڈھانپ رہے ہیں، کیونکہ خدا کی قدرت، خدا کی تجلی بڑی شدید ہے ان کے لیے۔ انہیں اپنے منہ کو ڈھانپنے کی ضرورت ہے، انہیں اپنے پاؤں کو ڈھانپنے کی ضرورت ہے، اور 2 سے وہ کیا کرتے ہیں؟ اڑتے ہیں۔ 2 سے وہ اڑتے ہیں، 2 سے اپنا منہ ڈھانپتے ہیں، 2 سے وہ اپنے پاؤں ڈھانپتے ہیں، اور 2 سے وہ اڑتے ہیں۔ میرے عزیزو، ان سرافیم کے لیے 6 بازو ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ خدا کی امیڈیٹ، یعنی کہ خدا کی حضوری کے اندر، ڈائریکٹ روشنی کے اندر ہیں یہ۔ اس لیے مخلوق خدا کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکتی ہے، مخلوق خدا کی روشنی کو پوری طرح سے دیکھ نہیں سکتی ہے، کیونکہ خدا پاک ہے، قدوس خدا ہے، قدوس خدا ہے۔ اور لکھا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا، قدوس 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 رب الافواج ہے، ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے۔ قدوس قدوس رب الافواج ہے۔ سرافیم کہہ رہے ہیں کہ ہولی ہولی ہولی، کہ خدا قدوس ہے اور قدوس ہے۔ یہ بار بار 3 بار انہوں نے جو دہرایا ہے کہ خدا قدوس ہے، قدوس ہے اور قدوس ہے، ہولی ہولی ہولی۔ کیا سبب ہے؟ کیا وجہ ہے؟ یہ خدا کے بالکل قربت کے اندر ہیں، یہ خدا کی حضوری میں ہیں، یہ پکار رہے ہیں، خدا پاک ہے پاک ہے پاک ہے، خدا ہولی ہولی اور ہولی ہے، قدوس قدوس اور قدوس ہے۔ یہ کیوں؟ 3 بار کیوں؟ یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ 3 بار یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا قدوس ہے اور قدوس ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پر بات کریں، میرے عزیزو،
یہ جو سرافیم خدا کے سامنے کھڑے ہیں، میں نے عرض کی کہ یہ خدا کی حضوری میں ہیں، خدا کی تجلی، خدا کی روشنی، خدا کا نور برداشت کرنا مخلوق کے لیے مشکل ہے۔ ان کو منہ ڈھانپنا پڑتا ہے، ان کو اپنے پاؤں ڈھانپنے پڑتے ہیں، اور دو سے یہ اڑتے ہیں۔ ایسے سرافیم آپ کو کہیں پڑھنے کو نہیں ملتے ہیں، لیکن سبب کیا ہے؟ کیونکہ انسان یا مخلوق خدا کی روشنی کو برداشت نہیں۔ میں یہاں پر کوٹ کرنا چاہتا ہوں موسیٰ کو، لکھا کہ جب خدا کے بندہ موسیٰ نے خدا سے ضد کی، کہتا ہے کہ خداوند میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، اور لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ کوئی انسان میرا چہرہ دیکھ نہیں سکتا ہے۔ تو موسیٰ نے ضد کی، خدا نے کہا ٹھیک ہے، تو چٹان میں اپنے آپ کو رکھنا، اور اس کے بعد میں ہوتا ہوں وہاں سے گزروں گا، تو میری بیک تو دیکھ سکے، میری پشت دیکھ سکے گا، میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا۔ اور لکھا کہ جب خدا وہاں سے گزرا ہے تو حالات موسیٰ کے لیے مشکل ہو گئی ہے۔ خدا کی تجلی کو، خدا کی روشنی کو انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ اور خدا نے موسیٰ سے کہا، جب موسیٰ نے جلتی ہوئی جھاڑی دیکھی ہے تو خدا نے کہا موسیٰ اپنے پاؤں سے جوتے اتار دے، جس جگہ پر تو کھڑا یہ جگہ پاک ہے، پاک جگہ یہ۔ موسیٰ جب عوام کے اندر آیا ہے خدا سے مل کر، خدا کو دیکھ کر، لکھا ہے کہ لوگ موسیٰ سے ڈر رہے تھے۔ لوگ کہتے کہ موسیٰ اپنے چہرے کو ڈھانپ لے، کیونکہ ہم اس روشنی کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور موسیٰ کو اپنے چہرے پر پردہ ڈالنا پڑا، یا نقاب ڈالنا پڑا، یا اس کو ڈھانپنا پڑا۔ خدا اتنا ہولی ہے، اتنا پاک ہے، اتنا قدوس ہے کہ انسان اس کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے عزیزوں، یہ سرافیم جو ہیں یہ خدا کی حضوری میں ہیں، خدا کی بالکل ڈائریکٹ، بالکل امیڈیٹ پریزنس کے اندر ہیں۔ اس لیے ان کو دو سے اپنا منہ ڈھانپنا پڑتا ہے، دو سے اپنے پاؤں ڈھانپنے پڑتے ہیں، چونکہ خدا کی روشنی ہے وہاں پر، خدا کی روشنی ہے۔ مکاشفہ کتاب میں لکھا ہے کہ جب ابدیت ہوگی، ہم ابدیت میں جائیں گے، تو کلام بیان کرتا ہے کہ وہاں پر سورج، چاند، ان کی روشنی کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ برہ کے چہرے کے نور سے ساری زمین معمور ہوگی، یعنی کہ وہاں پر کسی چیز کی روشنی کی حاجت نہیں ہوگی، کیونکہ یسوع مسیح کے چہرے کی روشنی اتنی زیادہ ہوگی۔ تو یہ سرافیم اس لیے کھڑے ہیں خدا کے حضور جب ہیں، تو انہیں یہ اس لیے 6 بازو ان کو دیے گئے ہیں۔ اور پھر جب یہ ہولی ہولی خدا کو کہہ رہے ہیں، قدوس قدوس خدا کو پکار رہے ہیں، 3 بار دہرا رہے ہیں کہ خدا پاک ہے، پاک ہے، پاک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سبب یہ ہے میرے عزیزوں کہ یہ زور دے رہے ہیں اس بات پر۔ یہودی عبرانی کے اندر یا یہودیوں کے نزدیک جب کسی بات کو پر زور دینا ہوتا تھا، کسی بات پر زیادہ زور دینا ہوتا تھا، اسے دوہرایا، ریپیٹیشن، یہ یہودی اب کہہ کہ عبرانی گرامر یا عبرانی زبان کا اصول تھا کہ کسی چیز پر زور دینے کے لیے اسے دہرانا یہ اصول تھا۔ تو جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہولی ہولی ہولی، قدوس قدوس اور قدوس، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا قدوس ہے، پاک ہے، خدا کی ذات پاک ذات ہے۔ خدا اس لیے گناہ کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ اس لیے جب یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا ہے، وہ صلیب پر ہمارے گناہ لیے ہوئے چڑھا ہوا تھا، ہمارے گناہ اس پر لادے گئے تھے، تو ہم پڑھتے ہیں کلام مقدس میں کہ یسوع مسیح چلا اٹھا، کیا میرے خدا ہے، میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ باپ نہیں کہا یسوع مسیح نے وہاں پر، پہلے کلمے میں یسوع نے باپ کہا تھا کہ اے باپ ان کو معاف کر، 7ویں میں بھی کہا ہے کہ باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، 4تھے کلمے میں یسوع نے نہیں کہا، کیونکہ خداوند پاک ہے، ہولی ہے، قدوس ہے، وہ گناہ کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ اس لیے 4تھے کلمے میں خداوند یسوع مسیح ہمارے گناہ لیے ہوئے، اس کے نہیں، ہمارے گناہ، وہ پاک تھا،
ہمارے گناہ لیے ہوئے جب وہ صلیب پر چڑھا ہوا ہے تو باپ نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا ہے. باپ اس کو یعنی کہ عدالتوں میں رشتے نہیں ہوتے, عدالتوں میں عدل ہوتا ہے. خدا عادل خدا ہے, وہ ہولی خدا ہے. اور خدا نے اس لیے اپنے بیٹے کو, جب وہ ہمارے گناہ لادے ہوئے تھا, اس پر لادے گئے تھے, تو کہتا ہے اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے. چھوڑا نہیں, خدا گناہ برداشت نہیں کر سکتا. ہمارے گناہ بیٹا اپنے اوپر لیے ہوئے تھا, تو اس لیے ایسے لگا کہ خدا نے چھوڑ دیا. اور مسیح خداوند چلا اٹھا کہ کیوں مجھے چھوڑ دیا. چھوڑے جانے کا سبب ہمارے گناہ تھے, ہماری کوتاہیاں, ہماری تکفیریں, ہماری غلطیاں تھیں, ہمارے بڑے چھوٹے سب گناہ تھے, کیونکہ ہم نے اس کے مار کھانے سے شفا پائی ہے, اس کے مار کھانے سے ہماری خلاصی ہوئی ہے. اس لیے میرے عزیزو, یہ سرافیم پکار رہے ہیں ہولی ہولی ہولی, قدوس قدوس اور قدوس. یعنی کہ خدا کی جو کریکٹرسٹکس ہیں, خدا کی خصوصیات ہیں. خدا پیار محبت ہے, خدا رحم ہے, خدا ترس کھاتا ہے, مرسی کرتا ہے اپنے لوگوں پر, فضل کرتا ہے, سب ٹھیک ہے. آپ بائبل میں کہیں نہیں پڑھیں گے کہ خدا محبت ہے محبت ہے محبت ہے. آپ کہیں نہیں پڑھیں گے خدا ترس ہے ترس ہے ترس ہے. خدا رحم ہے رحم ہے رحم ہے. جہاں صرف آپ یہاں پر یہ پڑھتے ہیں کہ ہولی ہولی ہولی. یہ خدا کے کردار کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ پاک خدا ہے, وہ پاک خدا, وہ قدوس خدا ہے. یسایہ نبی نے, خدا یسایہ کو بتانا چاہتا ہے کہ وہ ہولی خدا ہے, وہ پاک خدا ہے, وہ قدوس خدا ہے. اور یسایہ پر یہ اشکارا کیا ہے خدا نے, خدا پاک ہے قدوس ہے. میں آپ کے سامنے خدا کی قدوسیت کو رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا خدا پاک خدا ہے. اس لیے 3 بار سرافیم نے دہرایا ہولی ہولی ہولی. مکاشفہ میں بھی آپ پڑھیں گے, لیکن سرافیم خاص سیٹنگ میں, خاص طرح کے حالات میں وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا پاک ہے, دہرایا جا رہا ہے. اور جس بھی بات کو دہرایا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ خدا قدوس ہے. اور یہاں پر میں ایک اور آپ کو بات بتاتا چلوں کہ یسوع مسیح نے, جو کہ یسوع مسیح ربی تھا, استاد, یہودی استاد تھا, یسوع نے بھی یہ طریقہ تعلیم اختیار کیا. کیسے؟ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں, میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں. اور انگریزی میں ہے ٹرولی ٹرولی, ویریلی ویریلی, میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تم سے جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک کہہ رہا ہوں. یسوع مسیح نے بھی اسی طریقے کو اختیار کیا کہ ہولی ہولی, یعنی کہ یہ بات پر, اس بات پر زور دیا گیا. جب یسوع نے تعلیم دی, یسوع نے کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں, یعنی کہ ایسا ہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں. اور اس کا مطلب ہے آمین. اب جانتے ہیں کہ یسوع مسیح نے, ہم دعا جب کرتے ہیں, ہم دعا کے آخر میں آمین کہتے ہیں. یسوع مسیح کو ہماری آمین کی ضرورت نہیں تھی. آمین کا مطلب ہے ایسا ہی ہو. یسوع مسیح نے پہلے آمین کہا, میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ ایسے ہی ہے. چونکہ یسوع مسیح کو ہماری آمین کی ضرورت نہیں ہے. یسوع مسیح جو کہتا ہے وہ ٹھیک ہے, اس میں کچھ گنجائش نہیں ہے شک کی. جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم دعا کے آخر میں آمین کہتے ہیں. جب یسوع تعلیم دیتا ہے تو یسوع دعا اپنی بات کے شروع میں آمین کہتا ہے, یعنی کہ سچ سچ کہتا ہوں, ویریلی ویریلی کہتا ہوں, ٹرولی ٹرولی کہتا ہوں, میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح کو ہماری آمین کی ضرورت نہیں ہے. یسوع نے جب زور دیا ہے کسی بات پر سچ سچ کہتا ہوں, تو اس کا مطلب تھا کہ یہ بات ضروری ہے اور آمین ہے, ایسا ہی ہے. تو یسوع نے جب سچ سچ کہا تو اس کا مطلب تھا آمین, پہلے آمین. جب ہم دعا کرتے ہیں ہم آخر میں آمین کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں آمین کی ضرورت ہے, یسوع کو ہماری آمین کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ سرافیم کہہ رہے تھے ہولی ہولی ہولی, کہ خدا قدوس ہے قدوس ہے اور قدوس ہے. میرے عزیزوں, یہ نہیں لکھا گیا خدا محبت ہے محبت ہے محبت ہے, خدا ترس ہے ترس ہے ترس ہے ترس نہیں. خدا قدوس ہے قدوس ہے قدوس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا پاک خدا ہے, وہ ہولی خدا ہے,
وہ قدوس خدا ہے، وہ گناہ برداشت نہیں کرتا ہے، گناہ کا خدا سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اس کی ذات کے اندر کوئی آپ کہہ لیں کہ غلطی کی گنجائش نہیں ہے، وہ مکمل طور پر پاک ہستی ہے۔ اس لیے یسایہ نبی پر یہ راز کھولا گیا کہ خدا کتنا پاک ہے، کتنا وہ قدوس خدا ہے۔ یقیناً خدا قدوس ہے، خدا پاک ہے، خدا ہولی ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور اس لیے یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ جب یسوع مسیح نے سکھایا قدوس ٹرولی سچ سچ کہتا ہوں، سرافیم کہتے ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ خدا ہولی ہے، ہولی ہے، قدوس ہے، قدوس ہے، یہ گواہی دی گئی ہے۔ یہ خدا کی قدوسیت کا ثبوت ہے۔ میرے عزیزو، ہمارا خدا پاک ہے، وہ گناہ برداشت نہیں کرتا ہے۔ خدا نے اس لیے نبی پر ظاہر کیا ہے کہ اسے پتہ چلے کہ خدا کتنا قدوس ہے، کتنا پاک ہے، کتنا وہ ہولی ہے۔ ہمارا خدا ہمیں ہولی دیکھنا چاہتا ہے، پاک دیکھنا چاہتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے بی ہولی آئی ایم ہولی، پاک بنو کیونکہ میں پاک ہوں۔ خدا کو گناہ سے نفرت ہے، خدا گناہ برداشت نہیں کرتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا خدا کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے، کیونکہ لکھا ہے کہ ساری باتیں جتنے بھی جو بھی کام نے کیے اس پر ظاہر ہوں گے، وہ تو اپنے آپ پر غور کریں، اپنے آپ کو ہم نے چیک کرنا ہے کہ خدا پاک ہے، وہ قدوس ہے، وہ ہولی ہے، وہ گناہ کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ گناہ کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے خدا نے نبی پر ظاہر کیا کہ وہ کتنا پاک خدا ہے، کتنا قدوس خدا ہے۔ جاننے کی ضرورت ہے، وقت ہے کہ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو چیک کریں اور اپنی زندگی اپنے خدا کے لیے وقف کریں۔ خدا بنی اسرائیل سے یہ چاہتا تھا کہ بی ہولی آئی ایم ہولی، پاک بنو میں پاک ہوں۔ خدا ہم سے یہ توقع کرتا ہے کہ ہم پاک بنیں، کیونکہ وہ پاک خدا ہے۔ اس لیے آئیں آج اپنے سارے گناہ، ساری غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں خدا کے سامنے مان کر، اقرار کر کے اس سے معافی مانگیں اور کہیں خداوند میں تیرا بیٹا ہوں، تیری بیٹی ہوں۔ خدا کے سامنے مانیں اور وہ آپ کو معاف کرے، وہ آپ کا باپ۔